अस्सलाम वालेकुम सामीन। दारुश-शऊर ऑडियो बुक्स में एक नई किताब के साथ हाजिर खिदमत हैं जिसका उन्वान है पुरजोश ज़िंदगी गुजारें। इसके मुसन्निफ़ हैं नॉर्मन विंसेंट पेल और इसके मुतरजम हैं नुज़हत जावेद। सामीन, आप जानते हैं कि दारुश-शऊर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक सीरीज़ में एक जाना माना नाम है और अब ये सेल्फ हेल्प बुक्स को ऑडियो की सूरत में आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल हो सकें। अब देखते हैं कि किताब में है क्या, और आगे बढ़ने से पहले इसके दिबाचा का मुताला करेंगे। इसका दिबाचा तहरीर किया है जनाब मोहम्मद इमरान साजिद साहब ने, जो एक ट्रेनर है। ज़िंदगी में ज़िंदगी का होना एक गरां कदर नेमत है जो कि मादूदे चंद लोगों के ही मयस्सर है। ये किताब ज़िंदगी में ज़िंदगी उंडेलने से मुतल्लिक है जिसे नॉर्मन विंसेंट पेल ने तहरीर किया है। उर्दू में आप तक पहुंचाने में नुज़हत जावेद ने कलम आजमाई की है। नॉर्मन विंसेंट पेल एक मशहूर ज़माना ईसाई पादरी हैं जो रोज़मर्रा के मामलात में बाइबल से हवाला देते हुए लोगों को ज़िंदगी की तरफ बुलाते हैं। चूँकि ईसाई भी अहले किताब हैं और बतौर मुसलमान तमाम इल्हामी किताबों पर ईमान लाना हम पर फ़र्ज़ है, इसलिए इस बात में कोई मज़ाइका नहीं कि उनकी तालीमात से इस्तिफ़ादा किया जाए। अपने इलाकाई पस मंज़र को सामने रखते हुए मुतरजमा ने इस किताब को इस्लामी आहंग दे दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि क़ारीन ना सिर्फ़ इस किताब से महज़ूज़ होंगे बल्कि अमल की जानिब भी राग़िब होंगे। इस किताब में अल्लाह पर ईमान और ज़ोर दिया गया है। अगरचे तमाम मुसलमान बिला शक व शुबा अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात ये ईमान सिर्फ़ ज़बानी कलामी होता है और उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा ये बेशबहा ज़िंदगी एक अज़ाब की मानिंद नज़र आती है। अल्लाह पर पुख्ता और सच्चा एतमाद करने से हमें इस ज़िंदगी में खूबसूरती और रंगीनियाँ नज़र आएंगी। मुसन्निफ़ मुख्तलिफ़ मिसालों और हवालों से हमें ज़िंदगी में दरपेश मसाइल से निमटने के तरीके बताता है। अल्लाह की ज़ात कादिर पर एतमाद इंसान को तमाम तर मुश्किलात से आज़ाद करता है। जब एक इंसान अपनी तमाम तर मुश्किलात को अल्लाह की ज़ात के सुपुर्द करता है तो उसे एक गैबी सुकून मैसर होता है और इसकी बीमार रूह सेहतमंद होना शुरू हो जाती है। सेहत याबी की जानिब ये सफ़र चंद मिनटों में तय नहीं होता। अल्लाह की ज़ात पर एतमाद और ख़ुद अपनी ज़ात पर एतमाद से इंसानी ज़हन से फरसूदा, मायूसाना, बेढंगे और टेंशन ज़दा ख़यालात आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगते हैं और इनकी जगह मस्बत ख़यालात उभरते हैं। रोज़मर्रा के मामलात में जब मुश्किलात इंसान को हर तरफ शिकंजे से जकड़ लेती हैं और उम्मीद की कोई राह नज़र नहीं आती तो इंसान अपनी ही ज़ात पर शक करना शुरू कर देता है और यही शक एतमाद की ज़िद है। ऐसे में इंसान खुर्दबीन से अपने मसाइल को देखता है और उसे छोटे से छोटा मसला भी पहाड़ की तरह नज़र आता है। अल्लाह की ज़ात कादिर पर एतमाद, अल्लाह की अता करदा ज़िंदगी और अपनी सलाहियतों पर एतमाद, यह खुर्दबीन दूरबीन में बदल जाती है और जब एक इंसान वसीउ नज़री से अपने मामलात और मसाइल का जायज़ा लेता है तो हालात यकसर मुख्तलिफ नज़र आते हैं। इसे मसाइल से निमटने के नए नए तरीके सूझते हैं और जब इंसान अमल पर जुट जाता है इसमें एक नया जोश और वलवला उभरता है। इस किताब का एक मुकम्मल बाब डिप्रेशन से मुतल्लिक है जिसमें मुसन्निफ़ इस उमूमी मर्ज़ के मुतल्लिक साइंसी और मजहबी बसीरत फ़राहम करता है, इसकी वजूहात, तदारुक और इलाज की बाबत भी बात करता है। अगर मैं इस किताब को सिर्फ़ एक लाइन में बयान करने की कोशिश करूँ तो वो यूँ होगी कि ज़िंदगी से भरपूर हरकत और अमल पर उकसाने वाली किताब है। अब आपका तजस्सुस बढ़ रहा होगा, चुनाचे अब आप इस किताब को सुनिए। अब इस नई किताब पुरजोश ज़िंदगी गुज़ारें के बाब अव्वल का आगाज़ करते हैं जिसका उन्वान है अक़ीदा एक ग्रां कदर ताकत। हर शख्स अपने बारे में खुद अंदाज़ा लगाता है और फिर यही अंदाज़ा उसकी शख्सियत की तामीर में मदद करता है। आप अपने अक़ीदे से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अक़ीदा आपके अंदर ताकत का मुहर्रक है। अक़ीदे पर यकीन रखें। अक़ीदे पर एतमाद करने से मत घबराएं। एक मर्तबा जब मैं अपने दोस्तों के साथ होटल में खाना खा रहा था, एक शख्स ने होटल में आकर मेरे बारे में दरियाफ्त किया। अपनी गुफ्तगू में उसने मुझे और मेरे दोस्तों को ये कहकर चौंका दिया, मैं इस शहर में एक बदमाश बनकर आया था, और ये कहकर उसने हमें मज़ीद सटपटा दिया, मेरा मतलब है बदमाश यानी एक आवारागर्द। ये बयान इस कदर नाकाबिल यकीन था कि उसे एक मुहज़्ज़ब शख्स कह रहा था और हम सुन रहे थे। उसने हमें बताया कि चंद साल पहले वो मग़रबी वर्जीनिया में रहता था।
وہاں اس نے کثرت سے شراب نوشی شروع کر دی، کیونکہ ایک کے بعد ایک کر کے اس کے تمام عہدے ختم ہو گئے اور وہ معاشی طور پر آسمان سے زمین پر آ گرا۔ بڑھتی ہوئی شیب اور اجڑے ہوئے حلیے کے ساتھ گلیوں میں بے دلی سے کام کی تلاش میں پھرتا رہا، لیکن کوئی بھی کام حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ آخر کار مایوس ہو کر اس نے بیوی کو بھی چھوڑ دیا۔ اس اجڑے ہوئے گھر اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اس نے وہ شہر چھوڑ دیا اور بے مقصد مغرب میں پھرتا رہتا۔ وہ کبھی سڑکوں پر، کبھی کھیتوں میں سوتا اور کھانا لوگوں سے مانگ کر کھاتا۔ ایک دن ایک رحم دل خاتون نے اسے کچھ خیرات دی اور اسے کھڑی ہو کر مسلسل دیکھتی رہی۔ پھر اس نے کہا، آپ شریف آدمی معلوم ہوتے ہیں، آپ کو اس حالت میں نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک ایسی چیز دیتی ہوں کہ اسے استعمال کر کے آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ وہ گھر کے اندر گئی اور ایک کتاب لے کر آئی۔ اس نے کہا، اس کو پڑھیں اور وہی کچھ کریں جو اس میں لکھا ہے تو یقیناً آپ دوبارہ ایک مفید شہری بن سکتے ہیں۔ اس نے اس کتاب کو اپنے کوٹ میں رکھ لیا، کیونکہ اس کے پاس کرنے کو اور کوئی کام نہ تھا، اس لیے اس نے اس کتاب کے ہر لفظ کو درجنوں بار پڑھا۔ اکثر سردیوں سے بچنے کے لیے وہ لائبریری میں بیٹھ کر اس کتاب کو پڑھتا۔ رفتہ رفتہ اس کتاب کے سادہ سے پیغام نے اس کی سوچ بدل دی اور مثبت سوچ اس کی روح میں سرایت کر گئی۔ اللہ سے خاص تعلق پیدا کر لو، آپ کی سوچ اور طرز زندگی بدل جائے گا۔ اس بات پر یقین رکھو کہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ عقیدے اور ایمان سے آپ ہر کام کر سکتے ہیں۔ یہ اس کتاب کا اہم سبق۔ بالآخر اس نے اس کتاب کے ذریعے دعا کرنا اور پختہ عقیدہ بنانا سیکھ لیا۔ اس روحانی تکنیک کے استعمال نے اس کی زندگی بدل دی۔ اس نئی امنگ کے ساتھ وہ ٹیکس ٹاؤن آیا۔ اس نے کئی چھوٹے چھوٹے کام کیے، ہر نیا کام پہلے سے بہتر ہوتا گیا۔ بالآخر ایک تیل کمپنی نے اسے کچھ اکاؤنٹس کے اندازے لگانے کو کہا۔ اس نے کبھی اتنا پیچیدہ کام نہیں کیا تھا، لیکن اس نے رہنمائی کے لیے اللہ سے دعا کی، اس مسئلے پر ہر طرح سے غور کیا اور بالآخر درست اندازے لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اس کی ناتجربہ کاری کے باوجود ایک اچھی کامیابی تھی۔ اس کے بعد وہ رفتہ رفتہ ایک کامیاب ترین انسان بن گیا۔ اس شخص کے تجربے سے ایک سبق ملتا ہے، اگر آپ اللہ پر یقین رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے لیے راہ آسان کر دیں گے جس کی آپ کو خواہش ہے۔ پختہ یقین کے سبب ناممکن بالآخر ممکن میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سب مندرجہ ذیل دو باتوں کے ذریعے ممکن ہے۔ پہلا، اللہ تعالیٰ پر روایتی طریقے سے نہیں بلکہ دل سے پختہ ایمان رکھیں، اور آپ کی رہنمائی کرے گا، اس سے آپ روحانی طور پر تبدیلی محسوس کریں گے۔ دوسرا، آپ اپنے آپ پر اور لوگوں کی زندگی پر بھروسہ کریں، انسانیت کی خدمت کا دل میں سچا جذبہ رکھیں، منفی سوچ اور شک و شبہ کو ترک کر دیں۔ آپ پختہ عقیدہ کس طرح پیدا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ پر یقین رکھیں، عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کریں اور بہتری کی امید رکھیں۔ یہ طرز اور سوچ آپ کی زندگی کا دھارا بدل کر رکھ دے گی، کیونکہ زندگی کے ہر پہلو ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں۔ فعال اور مثبت سوچ یقیناً بہترین علاج دے گی۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہر وہ چیز حاصل کر لیں گے جس کی آپ کو خواہش ہے۔ جب آپ درست عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیں گے تو آپ اپنی تمام خواہشات کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، لیکن آپ کو صرف وہی ملے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے حساب ہوتی ہیں جو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ کامیابی سے میری مراد امیری، شہرت یا طاقت کا حصول نہیں، بلکہ کامیابی سے مراد شخصیت میں مثبت اور تعمیری تبدیلی ہے۔ مثبت طرز زندگی اپنا کر آپ اپنی منزل حاصل کر سکتے ہیں۔ تعمیری سوچ اپنانے سے تعمیری نتائج حاصل ہوں گے۔ کامیاب زندگی کے لیے عقیدہ اور تخلیقی سوچ اہم عناصر ہیں۔ کسی شخص نے کیا خوب کہا ہے، ہمیشہ وہ بات ہوتی ہے جس پر آپ کو یقین ہوتا ہے، اور یقین ہی کسی کام میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس اصول کی وضاحت کے لیے بہت سے واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عورت نے مجھے بتایا کہ وہ چند سالوں تک خود کو اپنی چاروں بہنوں کی نسبت بدصورت خیال کرتی تھی۔ وہ سب خوش شکل اور خوبصورت تھیں اور اسے ہمیشہ بدصورت کہتیں، اور وہ بھی ان کی بات پر یقین رکھتی تھی۔ پھر ایک دن اس کی دوست نے کہا، تم بدصورت نہیں ہو، اپنے کردار کو خوبصورت اور پرکشش بناؤ۔ خوبصورتی کسی بوتل میں پیدا نہیں ہوتی، یہ مثبت سوچ اور درخشاں زندگی گزارنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے سوچو کہ تم کیا بننا چاہتی ہو۔ اس دوست نے اس سے سوال پوچھا، تم زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتی ہو؟ کچھ بھی حاصل کرنے سے پہلے تمہیں اس سوال کا جواب دینا ہوگا۔ یہ ایک بہت عمدہ سوال تھا، کیونکہ انسان اس وقت تک مقاصد حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کا ذہن مقصد کی واضح تصویر نہ بنا لے۔ اس خاتون نے جواب دیا، میں زیادہ کچھ نہیں، بس صرف ایک شوہر چاہتی ہوں، کیونکہ میری تمام بہنیں شادی شدہ اور گھر بار والی ہیں۔ اس کی دوست سن کر بولی، بس اتنی سادہ سی خواہش پر تم اتنا پریشان ہو؟
تم جس طرح کا گھر، شوہر اور بچے چاہتی ہو اس کی تصویر ذہن میں بناؤ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور خود کو اس کی مرضی پر چھوڑ دو۔ اگر اس کی مرضی ہوئی تو وہ تمہیں یہ سب کچھ ضرور عطا کرے گا۔ اس سے دعا کرو کہ وہ تمہاری شخصیت میں اچھی بیوی اور اچھی ماں بننے کے اوصاف پیدا کر دے۔ دعا کرو کہ تمہاری شخصیت خوبصورت، دلچسپ اور اچھی بن جائے۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا اور بالآخر اسے اللہ نے اچھا شوہر، اچھا گھر اور بہترین اولاد دی، اور یہ سب کچھ اس کو اللہ پر پختہ یقین کرنے کی وجہ سے حاصل ہوا۔ وہ انسان جس کی فطرت میں حسد ہو وہ دوسروں کی کامیابیوں پر سوائے تنقید کے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ دوسروں پر تنقید کرتے رہتے ہیں تو آپ کی منفی سوچ ہی آپ کی ناکامی کی وجہ بن جاتی ہے۔ ذہنی صحت کی بہترین علامات دوسروں کی کامیابیوں پر خوش ہونا ہے۔ اپنا یا اپنی کامیابیوں کا دوسروں سے یا ان کی کامیابیوں سے موازنہ مت کریں، بلکہ اپنا موازنہ صرف اپنی ذات اور خود اپنے مستقبل سے کریں۔ اس سے آپ کو اعلیٰ کامیابیاں حاصل کرنے میں مدد ہوگی۔ عداوت یا حسد کی وجہ سے خود کو برباد مت کریں۔ درست سوچ، محبت، امید اور پر اعتمادی سے ہی آپ زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ عقیدے کے متعلق ایک اور واقعہ درج ہے۔ 1.5 ہفتہ پہلے تک میں تھیٹر کا چوکیدار اور ٹکٹ کلیکٹر تھا۔ پھر میرے مالک نے کہا کہ آج کل کاروبار مندہ ہے، اس لیے تم فارغ ہو۔ چونکہ مجھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ 1 مہینے تک میری جمع پونجی بھی ختم ہو گئی اور ابھی تک مجھے نوکری نہ ملی تھی۔ پھر میں نے اخبار کے ذریعے آنے والے اشتہار میں سے ایک ہوٹل کی نوکری کی درخواست دی، کیونکہ اب میں بہتر نوکری حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن مجھے ہوٹل میں 4,000 روپے ماہانہ کی نوکری حاصل ہو گئی، جو میری پہلی تنخواہ 3,000 روپے سے 1,000 زیادہ تھی۔ اب میں نے باقاعدگی سے مسجد جانا شروع کر دیا۔ میری زندگی بہتر ہو گئی تھی۔ اب میں خود کو بہتر کر رہا تھا۔ اب میں جہالت اور گمراہی سے نکل کر روشنی اور نیکی کی جانب گامزن ہو رہا تھا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ میں خود کو کس طرح بہتر بنا سکتا ہوں۔ مجھے مسجد سے محبت ہو گئی کیونکہ اسی کی وجہ سے میری زندگی میں تبدیلی آئی تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ جہاں تک ممکن ہو سکا میں مسجد کی خدمت کروں گا۔ چنانچہ ہر جمعہ کو نماز پڑھنے جاتے میں نے مسجد میں حسب استطاعت چندہ بھی دینا شروع کر دیا۔ اس شخص کو مسجد سے محبت تھی اور وہ اللہ کی راہ میں کچھ دینا چاہتا تھا۔ کیوں نہیں؟ مسجد ہی سے اسے مثبت سوچ کا اور اللہ پر اعتماد کا درس ملا تھا۔ اب اس شخص کی ظاہری اور باطنی شخصیت تبدیل ہو گئی تھی اور اس نے اللہ کی عظمت کو تسلیم کر لیا تھا اور خود کو اس کی مرضی کے تابع بنا لیا تھا۔ اسے اللہ پر مکمل یقین اور بھروسہ تھا کیونکہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے ذریعے اس نے اپنی خامیوں کو اور مشکلات کو جاننے اور انہیں حاصل کرنے کے طریقوں کے بارے میں جان لیا تھا۔ میں نے روحانی طاقت کے اثر سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی دیکھی ہیں جو کہ ناقابل یقین ہے۔ میں نے لوگوں کو مسجد میں عام انسان کے طور پر آتے دیکھا ہے جبکہ وہ وہاں سے بالکل مختلف حالت میں پلٹے ہیں۔ مسجد میں زندگی گزارنے کے طریقے مختلف اور تخلیقی ہو سکتے ہیں اور خود کو بہتر بنانے کا درس دیا جاتا ہے۔ وہاں ایسی تعلیمات دی جاتی ہیں جن کے ذریعے ہم ناکامی پر مایوس ہونے کے بجائے اس سے سبق حاصل کرتے ہیں اور اپنی پریشانیاں بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کریں تو آپ زندگی کے ہر پہلو کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ تمام ممکنات پر نظر رکھیں تو آپ یقیناً عقل مند کہلائیں گے۔ اب میں آپ کو ایک بینکر کا قصہ سناتا ہوں۔ وہ مجھے مسجد میں ملا تھا۔ ایک دن جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے کہا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ انہیں مسجد سے کیا حاصل ہوتا ہے تو وہ ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے مسجد آئیں۔ اس نے اپنے ذاتی تجربے کو بیان کیا۔ کئی سال پہلے وہ ایک بینک کا مینیجر تھا، لیکن کچھ تنازعات کی وجہ سے 52 سال کی عمر میں اسے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پہل تو اسے بہت صدمہ ہوا کیونکہ اس کے 2 بچے کالج میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور کچھ اقتصادی مسائل بھی تھے۔ اسے اس شخص سے نفرت ہو گئی جو اس کی برطرفی کا سبب تھا۔ بالآخر اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اس وقت وہ مایوسی کی حالت میں مسجد میں گیا تاکہ وہاں اللہ سے مدد مانگے اور اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کرے۔ اس نے عقیدے کی سچائی اور اس کے تخلیقی اصولوں کے بارے میں سن رکھا تھا۔ وہ وہاں امام مسجد سے ملا اور اس نے پوچھا کہ مذہبی عقیدہ کس طرح اس کی مدد کر سکتا ہے۔ امام نے اسے بتایا، سب سے پہلے اپنے اندر سے نفرت کا جذبہ ختم کرو اور ان لوگوں کے لیے دعا کرو، اس سے تمہاری روح کو سکون ملے گا اور تمہارے اندر نئی روحانی اور تخلیقی صلاحیتیں ابھریں گی۔ اس نے کہا، یہ مشکل ہے لیکن میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ امام نے مزید کہا، خوف کو ختم کر دو، اپنے تمام مسائل اللہ کے سامنے پیش کرو اور اس بات پر یقین رکھو کہ وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اس شخص نے ان تجاویز پر عمل کیا۔ اگرچہ حالات مزید خراب ہوتے گئے پھر بھی اس نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور اسے دلی اطمینان حاصل ہوا۔
اس کے حالات ایسے تھے کہ کوئی بھی شخص ایسے حالات میں مکمل طور پر مایوس ہو سکتا تھا، لیکن اس کے اندر کے عقیدے نے اسے مضبوط رکھا اور وہ اچھے کام کی تلاش کرتا رہا۔ اس نے کہا، پہلے پہل میری بیوی اور میں اتنے مصروف تھے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے تقریباً اجنبی تھے، لیکن جب میں اپنے گھر میں رہا تو میری بیوی کو محبت اور وفاداری نے مجھے ازسر نو زندہ رہنے اور پر امید رہنے کا درس دیا۔ آج کل وہ شخص گاؤں کے ایک بینک کا مینیجر ہے، لیکن اس سے اہم بات یہ ہے کہ وہ مسجد کا ایک تعمیری رکن ہے، اور جب لوگ اس سے کاروباری معاملات کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ انہیں چند مفید مشورے دے دیتا ہے کہ کس طرح اللہ پر یقین اور محنت سے وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی عملی زندگی کے واقعات وہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے حاصل کیے گئے سادگی، قناعت، سچائی اور محنت کا سبق دیتے ہیں، اور دوسروں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ بہت کم لوگ اپنی اصل صلاحیتوں کو محسوس کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ عام لوگ اپنی ساری زندگی عام ہی رہتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، اور انسانی فطرت اور اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ روحانی سچائی کا اہم پہلو آپ کی غیر معمولی صلاحیتوں کو جلا بخشتا ہے، جنہیں آپ معمولی باتیں خیال کرتے ہیں۔ نہ جانے چند لوگ کیوں ظاہری طور پر ناکام ہوتے ہیں، ان کے لیے اکثر کام خراب کیوں ہو جاتے ہیں۔ بار بار ناکامی کی وجہ سے وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سے معاملات کا تجزیہ کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان ناکامیوں میں حالات کی نسبت افراد کی اپنی بیوقوفیاں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر آپ مسلسل ناکام ہو رہے ہیں تو یقیناً ناکامی آپ کے اندر ہے اور اسے درست کرنا چاہیے۔ کبھی حالات یا دوسرے لوگوں کو مورد الزام مت ٹھہرائیں۔ اس بات کو خوش دلی سے تسلیم کریں کہ آپ کی سوچ غلط ہے اور آپ خود کسی مسئلے کا شکار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ میں قابلیت کی کمی ہے، بلکہ یہ آپ کی ذہنی خرابی یا آپ کا ناکامی کے بارے میں سوچنا ہے جس کی بنا پر آپ فطرتاً ناکامی سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے بارے میں سخت تنقیدی اور غیر دوستانہ رویہ رکھتے ہیں، اور وہ آپ کو بغیر کسی وجہ کے ناپسند کرنا شروع کر دیں گے۔ پراسرار طور پر انسان کے اندرونی جذبات فوراً اس کے ذاتی تعلقات پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بہتر تعلقات اور آپ کی کامیاب زندگی لازم و ملزوم ہے۔ کامیاب زندگی گزارنے کا اہم پہلو یہ نہیں ہے کہ آپ کتنی معلومات رکھتے ہیں یا آپ کتنی محنت کرتے ہیں، بلکہ اہم پہلو یہ ہے کہ آپ خود پر کتنا یقین رکھتے ہیں اور اس پر کس حد تک قائم ہیں۔ ایک امریکی مورخ ولیم جیمز کے مطابق کسی بھی کام میں آپ کے یقین کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ کامیاب عقیدے کے بغیر کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی، یہی بنیادی اصول ہے۔ ہر انسان اپنے بارے میں خود اندازہ لگاتا ہے، اور یہی اندازہ اس کو زندگی میں کچھ بھی کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ آپ اپنے عقیدے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ درست یقین ہی آپ کے اندر کامیابی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ عقیدے پر یقین رکھیں اور اس پر اعتماد کرنے سے مت گھبرائیں۔ ایک بچے نے میٹرک کیا تو اس کے والدین نے اسے ایک اچھے کالج میں داخلہ دلوا دیا، اسے تمام سہولتیں فراہم کیں جن سے طالب علم اکثر محروم رہتے ہیں۔ بچے کو اپنے والدین کے اس بات کا پتہ چلا تو اس نے بھی خوب محنت کر کے خود کو والدین کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے تیار کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کالج میں اس کے نتائج اسکول سے بھی اچھے آئے، اور وہ پہلے 70% نمبر لیتا تھا تو اب اس کے نمبر 85% تک آنے لگے۔ چونکہ اس نے پہلے کبھی اتنے نمبر حاصل نہیں کیے تھے، اس لیے وہ خود اپنی کامیابی سے ڈر گیا۔ پھر اس کی سوچ متزلزل ہو گئی، یہ میری بہت بڑی کامیابی ہے، میں ہمیشہ یہ معیار برقرار نہیں رکھ سکوں گا۔ اس کے بعد اس کے اندر اعتماد کی کمی ہونے لگی۔ جلد ہی اس کے ذہن نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ وہ اتنی بڑی کامیابی کو برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ پھر اس کی کامیابی متزلزل ہوتی گئی، اور اب ایسا لگتا تھا کہ اسے سبق ہی یاد نہیں رہتا تھا۔ وہ مایوس ہو کر پڑھائی سوچنے کی چھوڑ رہا تھا، لیکن ایک دن اس کے سوچ آئی کہ اسے اللہ تعالیٰ سے مدد لینی چاہیے۔ اس نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا اور یہ آیت پڑھی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے، یعنی انسان کی کوشش میں اللہ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے۔ اس پر اس لڑکے نے سوچا، میرے والدین کو مجھ پر بھروسہ تھا اور کچھ عرصے کے لیے میں ان کی امیدوں پر پورا بھی اترا، اور میں نے امتحان میں اچھے نمبر لیے۔ جب میں ہر مرتبہ ایسا کر سکتا تھا تو اب دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا؟ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ جب اس لڑکے نے سوچا کہ وہ دوبارہ اعلیٰ نمبر حاصل کر سکتا ہے، اس نے دوبارہ محنت کی اور اس کی ڈویژن بہتر ہوتی چلی گئی۔ اس لیے اپنی روزمرہ زندگی سے شک و شبہ کو نکال دیں۔ جو عہدہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی کمی مت کریں۔ شاید ایسا ہو کہ جب آپ بوڑھے ہو رہے ہوں تو خود سے یہ کہیں، میں نے یہ سارا کام کر لیا ہے، اب میں اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہوں۔ لیکن ایسا کبھی بھی مت کہیں، کبھی بھی منفی سوچ مت اپنائیں۔ کچھ لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے، لیکن ہمیشہ نہیں، بلکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ چند مخصوص حالات میں انسان کی مدد کرتا ہے۔
وہ بے یقینی کی کیفیت میں سوال کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس خاص معاملے میں کیا مدد کر سکتا ہے؟ اب ہم ان کے بیان کی تردید اس سوال سے کرتے ہیں، اللہ کیا نہیں کر سکتا؟ ہزاروں مخلص لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خاص حالات میں عقیدے کے ذریعے طاقت، عقل مندی اور خاص معاملات میں انسان کے اندر اختراع کی طاقت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ آرمی انجینئروں کے فوجی دستوں کا ایک زبردست مقولہ ہے، مشکل کام ہم فوراً کرتے ہیں اور ناممکن کو تھوڑی دیر سے کرتے ہیں تاکہ اللہ اور آپ کے درمیان خاص تعلق پیدا ہو جائے، اور اللہ کے نزدیک کوئی چیز بھی ناممکن نہیں۔ پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگرچہ تھوڑا وقت لگ جائے لیکن آپ اللہ کی مدد سے ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ اگرچہ ایسے حالات بہت کم پیدا ہوتے ہیں لیکن یہ اصول صرف اس وقت لاگو ہوتا ہے جب اس پر عمل سے یقین کرتے ہیں، اور اس اصول کا اہم راز یہ ہے کہ آپ مسلسل دماغ میں اس اصول کو تقویت بخشیں، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کبھی بھی یہ مت کہیں مجھے نہیں یقین کہ میں یہ کر سکتا ہوں، بلکہ ہمیشہ یہ کہیں شاید اسے میں اکیلا نہیں کر سکتا لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور صرف اس کی مدد اور طاقت سے میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اس طرز اور طریقے کو دن میں درجنوں مرتبہ خود کو باور کروائیں، رفتہ رفتہ آپ کے ذہن میں منفی نقطہ نظر ختم ہو کر مثبت نقطہ نظر میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ سوچ لیں کہ کوئی کام کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں گے، لیکن اپنے ذہن میں شبہات کو آنے کی اجازت مت دیں۔ میں ایک مرتبہ دوست کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھانے ہوٹل گیا۔ دوست کسی کام سے باہر گیا، اس کے آنے میں تھوڑی دیر تھی۔ میں ہوٹل سے ملحقہ باغ میں چلا گیا۔ اس باغ میں ایک فوارہ تھا جس پر کچھ پرندے نہا رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا کا بچہ فوارے کے بنے ہوئے کنارے پر بیٹھا ہے، باقی ساری چڑیاں نیچے اتریں، نہائیں، پانی پیا اور اڑ گئیں، لیکن وہ بچہ وہیں متذبذب بیٹھا رہا۔ وہاں دو عورتیں آئیں اور کہا پتہ نہیں اس بچے کے ساتھ کیسا مسئلہ ہے۔ ایک عورت بولی شاید یہ بیمار ہے، ہم اسے گھر لے جا کر کچھ مدد دیتی ہیں۔ لیکن پاس ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا اسے تنہا چھوڑ دو، کیا آپ اس خودی کو تباہ کرنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بیمار پرندہ ہے۔ نہیں، یہ پرندہ بیمار نہیں بلکہ نئی زندگی شروع کر رہا ہے، اسے اکیلا چھوڑ دو، اس آدمی نے جواب دیا۔ مجھے یہ بہت دلچسپ نظر آیا اور میں وہیں کھڑا ہو کر دیکھتا رہا۔ بالآخر اس چڑیا کے بچے نے اپنی ہمت جمع کی اور چند فٹ اونچائی تک اڑا۔ اس کے والدین اس کے ارد گرد منڈا کر اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگے اور اس کے دوسرے تمام رشتہ دار بھی اس کی حمایت کے لیے آئے۔ میں اس بچے کو پرواز سیکھتے ہوئے دیکھتا رہا اور اس کے جذبے پر حیران ہوتا رہا۔ یہ اعتماد اور ثابت قدمی کی جانب ایک اہم قدم تھا۔ اسی شام میں نے اخبار میں ایڈیٹر کے نام خط میں ایک چڑیا کا واقعہ پڑھا جس کے پر زخمی ہو چکے تھے۔ اس لکھاری نے لکھا کہ اپنے زخمی پروں کے باوجود وہ ایک پرانے آم کے درخت پر بیٹھا گانے گا رہا تھا، اور میں نے جب اس کے زخمی پروں کو دیکھا تو بہت پریشان ہو گیا۔ مجھے اس کے پروں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ایڈیٹر نے جواب دیا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، پرندوں کے پر خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے فطرت ہی سب سے بڑا اور پرانا ڈاکٹر ہے۔ یہ سچ ہے کہ اگر انسان بھی فطری طاقت پر بھروسہ کریں تو ان کے لیے بھی بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی منفی سوچ اس فطری طاقت کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ ہماری ناکامی کی اصل وجہ ہمارے عقیدے کی طاقت کے استعمال میں کمی ہے۔ اس صلاحیت کی خوبی کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ زیادہ تر عظیم استاد آپ کو بچوں کی طرح کا برتاؤ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ بچگانہ طریقہ اپنانے سے ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور ہمیں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ دراصل ہماری سوچ ہی ہے جس کی وجہ سے ہم غلط سوچ کر لافانی مدد کے انکاری ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے اتنی مشکلات ہوتی ہیں کہ ہمارا ذہن ان مشکلات کے علاوہ کسی بارے میں نہیں سوچتا۔ مشکلات پر بہت زیادہ سوچنے سے آپ کو مکمل ناکامی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ سیلز آرگنائزیشن کے صدر نے مجھے بتایا کہ اس کے ایک سیلز مین کا کہنا ہے کہ شہر کے جس حصے میں وہ کام کر رہا تھا وہاں کوئی بھی کاروبار کرنا ناممکن ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی اور اس نے اسے تسلیم کر لیا، اس لیے کاروبار شروع کرنے سے پہلے ہی اسے شکست ہو گئی۔ اس کے خیال میں چند وجوہات کی بنا پر اس علاقے میں سیلز کا کاروبار کرنا ناممکن تھا۔ کمپنی نے اس آدمی کی وہاں سے ٹرانسفر کر دی اور اس کی جگہ ایک نیا سیلز مین متعین کیا، اور اس کو اس سے پہلے کام کرنے والی ناکامی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس سیلز مین کی پہلی ہی رپورٹ سے یہ ظاہر ہوا کہ اس علاقے میں دوسرے علاقوں کی نسبت اس سے بھی بہتر کاروبار ہے۔ اس نئے سیلز مین کو ایک تو فائدہ تھا کہ وہ نیا سیلز مین تھا اور اس علاقے میں اس کے اندر شکست کے کوئی جذبات نہ تھے، اس لیے کاروبار بہتر ہو گیا۔ یقین پر کامیابی کا حصول کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یقیناً دنیاوی چیزوں کے حصول میں اس کو کوئی خاص کامیابی نہیں ہو سکتی تھی اور اس پر اعتماد کرنا کافی مشکل ہے، لیکن یہ ناکامی پر قابو پانے اور مقاصد کے حصول میں بہت زبردست فارمولہ ہے۔ اس طرح سوچنے سے آپ میں اس دنیا کے حقائق اور ان کے اندر
سچائی کو پرکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے اندر مشکل حالات میں بھی کامیابی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو بار بار ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے نزدیک یہ اصول عام حالات میں تو قابل عمل ہے، لیکن مشکل حالات میں نہیں۔ لیکن وہ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک جس سے یہ تخلیقی تصورات لیے گئے ہیں، یہ آسان حالات کے لیے نہیں ہیں۔ اس کی تعلیمات کے ذریعے مشکل ترین مراحل میں بھی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ چند سال پہلے ایک شادی شدہ جوڑا مجھے ملا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کس قدر غریب ہیں۔ اپنی گفتگو میں انہوں نے کئی بار اپنی غریبی کا تذکرہ کیا۔ ان کی 2 خوبصورت بیٹیاں تھیں جنہیں وہ کالج بھیجنا چاہتے تھے۔ وہ محنتی اور سچے لوگ تھے، لیکن ان کی سوچ منفی تھی۔ ان کے ذہن میں بار بار یہی خیال تھا کہ وہ غریب ہیں، اس وجہ سے وہ اپنی بیٹیوں کو کالج نہیں بھیج سکتے۔ باپ نے کہا، میں نے آپ کی مثبت سوچ کے فلسفے کے بارے میں پڑھا ہے، لیکن ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ خوش قسمت لوگوں کے لیے ہے۔ مجھے نہیں پتا میں کس طرح مثبت سوچ کر اپنی بیٹیوں کو کالج بھیج سکتا ہوں۔ میری بیوی نے کالج کی تعلیم حاصل کی ہے، میں نے نہیں، لیکن میری شدید خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کو کالج میں پڑھاؤں، لیکن میں ایسا کس طرح سے کر سکتا ہوں؟ میں نے ان کے لیے کسی طریقے سے چندہ جمع کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو اس وقت باپ فوراً بولا، میں کسی سے رقم نہیں لینا چاہتا، میں یہ رقم خود اکٹھی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کی یہ خودداری کا جذبہ بہت پسند آیا اور میں نے کہا، اب میں صرف یہ سوچنا ہے کہ اللہ کی مدد سے لڑکیاں ضرور کالج کی تعلیم حاصل کریں گی۔ اس بات کو روزانہ دہرائیں، آپ میرا یقین کریں کہ آپ کا خواب حقیقت میں بدل جائے گا۔ میں نے مزید کہا، دوسرے مرحلے میں اپنی بیٹیوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ انہیں اپنے ڈپلومے حاصل کرنے ہیں، وہ یہ بات اچھی طرح ذہن میں راسخ کر لیں۔ اس بنیادی سوچ کی ایک تصویر اپنے اور اپنی بیوی کے ذہن میں، ایک اپنی بیٹیوں کے ذہن میں بنائیں، پھر ہر کام اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیں، یقیناً اللہ کوئی حل نکال دے گا۔ آپ کو محنت، مثبت سوچ اور پختہ یقین کی ضرورت ہے۔ عقیدے کے اصول کو اپنا لیں اور کامیاب ہو جائیں۔ ذہن میں یہ بات راسخ کر لیں کہ آپ کی بیٹیاں کالج کی تعلیم حاصل کر لیں گی۔ اس نے عقیدے کا یہ تصور اپنے ذہن میں بٹھا لیا تو اس کی غریبی کی سوچ تخلیقی کامیابی میں تبدیل ہو گئی، اور اس سے نہ صرف اس کی بیٹیوں نے کالج کی تعلیم حاصل کر لی، بلکہ ان کی معاشی حالت بھی بہتر ہونے لگی۔ ان کی معاشی حالت اتنی بہتر ہو گئی کہ وہ معاشرے میں اچھے لوگوں میں شمار ہونے لگے۔ جب ان کے باپ سے ان کامیابیوں کی وضاحت کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے کہا، میں نے عقیدے کی سچائی کے بارے میں جان لیا۔ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا، چاہے حالات جتنے بھی خراب ہوتے۔ اب میں نے کڑھنے اور افسوس کرنے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ سوچ و عمل کے اس زبردست فارمولے پر عمل کرنے سے 2 مشکلات کو شکست کھانے کے بجائے مشکلات پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس فارمولے نے اس کے عقیدے کو تقویت پہنچائی۔ اس کے عقیدے نے اس میں نئے جذبے کو ابھارا، جس کے نتیجے میں اس کی سپورٹ کے لیے نئے اور تخلیقی خیالات پیدا ہو گئے، اور وہ معاشی طور پر خوشحال ہو گیا۔ کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں اس سے زیادہ کام کر سکتا ہے جتنا وہ اب کر رہا ہے۔ اس کے آغاز کے لیے پہلے آپ کو خود میں ایسا کرنے کی خواہش پیدا کرنا ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں آپ کو خود کو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چھوڑنا ہوگا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کو اپنی روحانی رہنما اور زندگی کے ساتھی طور پر سمجھنا شروع کریں۔ پھر ہمیشہ اسی سے دعا کریں اور اسی پر یقین رکھیں۔ مثبت سوچ اپنانے اور کامیابی کے حصول کے لیے درست نقشہ ذہن میں بنائیں۔ آخر میں حالات کی بہتری کی امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کر پائیں گے۔ یقین کیسے کریں؟ نمبر 1، یقین رکھیں۔ نمبر 2، جب آپ کا ذہن یقین رکھنے میں کامیاب ہو جائے گا تو پھر آپ کے لیے آہستہ آہستہ ہر ناممکن بات ممکن میں تبدیل ہوتی جائے گی۔ نمبر 3، کبھی اپنا موازنہ دوسروں کی کامیابیوں کے ساتھ مت کریں، بلکہ خود کو ایسا بنائیں کہ وہ آپ کی کامیابیوں سے موازنہ کریں۔ نمبر 4، ذہنی صحت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ دوسروں کی کامیابیوں پر خوش ہوں اور ان میں شریک ہوں۔ نمبر 5، ناکامی صرف عقیدے کی کمزوری پر ہی منحصر ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی مدد اور خود پر یقین کی مدد سے آپ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کریں، عاجزی اور یقین سے دعا مانگیں اور ہمیشہ بہتری کے لیے سرگردہ رہیں۔ نمبر 8، اپنی زندگی کو اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق بسر کریں۔ نمبر 9، یہ یقین رکھیں کہ آپ کے مقاصد روحانی طور پر مضبوط ہیں۔ نمبر 10، سوچیں، یقین رکھیں اور کامیابی حاصل کر لیں۔